और तरीकी की चादर ओढ़े सो रही होती है। एक लम्हा ऐसा भी आता है जो इंतहाई खास समझा जाता है। ये वो लम्हा है जब आसमान और ज़मीन के दरमियान हायल पर्दे उठा दिए जाते हैं। अर्श वालों का राब्ता फर्श वालों से कायम होना शुरू हो जाता है। रहमतों और बरकतों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ये वो घड़ी है जिस घड़ी खालिक और मखलूक के दरमियान एक खास राब्ता कायम होता है। एक खास हदीस पाक में जिक्र है कि अल्लाह रात के इस खास पहर में हमारी दुनिया के इस आसमान पे तशरीफ लाता है और मखलूक से फरमाता है कि कोई है दुआ करने वाला जो मुझसे दुआ करे, कोई है मांगने वाला जो मुझसे तलब करे और मैं उसको अता करूं। यानी कि ये लम्हा दुआओं की कबूलियत के लिए इंतहाई खास समझा जाता है। निकोला टेस्ला जो अपने वक़्त का एक बहुत मशहूर साइंसदान था, वो इस लम्हे पर एक खास रिसर्च कर रहा था। निकोला टेस्ला का कहना था कि इस जादुई और पुरअसरार लम्हे में कायनात का खालिक व मालिक अपने राजों को सरगोशियों में जाहिर कर देता है। वो किसी खास एनर्जी के जरिए इंसान से हम कलाम होता है। उसका मानना था कि इस खास लम्हे का कायनात और खालिक कायनात के साथ कोई मजबूत कनेक्शन है। निकोला टेस्ला मुसलमान तो नहीं था, मगर इस लम्हे को इतना खास, अहम, जादुई और पुरअसरार क्यों जानता था। आखिर इस लम्हे में कोई तो बात है कि इस लम्हे मांगी जाने वाली दुआएं कबूल होती हैं, खालिक का मखलूक से राब्ता कायम होता है। आज इस वीडियो में उस खास लम्हे के बारे में गुफ्तगू करेंगे जो अपने अंदर बहुत से राज समेटे हुए हैं कि जो किसी भी इंसान की ज़िंदगी पलट कर रख देने की ताकत रखता है। उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारा और आपका राब्ता बना रहे। ये लम्हा कोई इतना ख़ास लम्हा है कि इस लम्हे में लाखों मोजज़ात रूनुमा होते हैं कि जिनका कंप्लीट जिक्र करना इंतहाई मुश्किल है। इस लम्हे वक़्त और स्पेस से बहुत आगे आसमान के दरवाजे खोले जाते हैं और कई ना नज़र आने वाले पर्दे उठा दिए जाते हैं। कायनात का ज़र्रा ज़र्रा इंसान से चीख चीख कर कह रहा होता है कि ए गाफिल, अब तो उठ खड़ा हो कि कायनात की सबसे हसीन और बड़ी कामयाबी तेरे इंतज़ार में है। वो ख़ास हस्ती तेरे इंतज़ार में है जो कायनात का मालिक व खालिक है, जिसने इस कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में तेरे लिए निशानियाँ रखी हैं ताकि तू उसकी निशानियों से उसको पहचान ले और तेरा इस दुनिया में आने का मकसद तकमील तक पहुँचे। नाजरीन, निकोला टेस्ला एक बहुत ही बारीक बीन और ज़हीन इंसान था जो कायनात के इस स्ट्रक्चर पर बहुत गहरी नज़र रखता था। अपनी रिसर्च के दौरान उसने कायनात के बड़े बड़े राजों से पर्दा उठाया। निकोला टेस्ला की इस जहानत के पीछे उसके उठने, बैठने, सोने, जागने, खाने पीने की वो आदतें थीं कि जिन्होंने उसे एक कामयाब इंसान बनाया। इसके बारे में कहा जाता है कि निकोला टेस्ला रात 2 घंटे सोता था और उसके बाद दिन में कुछ आराम करता था। इस साइंसदान की नींद बहुत मुख्तसर सी थी, लेकिन टेस्ला का एक मामूल था कि वो रात 3 बजे ज़रूर जागता था और इस जागने का जिक्र उसने अपनी बहुत सी किताबों और आर्टिकल्स में भी किया है। वो मानता था कि खुदा रात के 3 बजे इंसान के इंतहाई नज़दीक आता है। जब साइंटिस्ट ने इस बात की तहकीक की तो पता चला कि रात के पिछले पहर में एक ऐसा लम्हा मौजूद है जो 24 घंटों से इंतहाई ताकतवर है। इस वक्त इंसान की बॉडी में एक अजीब सी एनर्जी हलूल कर जाती है। ऐसा लगता है जैसे कोई अनदेखी ताकत इंसान को अपनी तरफ खींच रही हो। नाजरीन, इंसान की पूरी बॉडी में स्पाइनल कॉर्ड का बहुत अहम रोल है। स्पाइनल कॉर्ड ही तमाम जिस्म को दिमाग के साथ जोड़ती है और दिमाग इस स्पाइनल कॉर्ड के जरिए पूरी बॉडी में सिग्नल ट्रांसमिट करता है। यानी इंसान के जिस्म का पावर हाउस दिमाग को समझा जाता है। और टेस्ला का कहना था कि इस खास लम्हे में इंसान का दिमाग सबसे ज़्यादा एक्टिव और क्रिएटिव होता है। इस लम्हे में इंसान उन राजों के बारे में भी जान जाता है कि जिनसे वो कभी आशना नहीं था। जैसा कि इंसान को उन सवालात के जवाब मिलते हैं जो वो किसी से पूछ नहीं सकता। मसलन कि वो इस दुनिया में क्यों आया, कहाँ से आया और कहाँ चला जाएगा। रूहानियत की दुनिया में इस वक़्त को बहुत मुक़द्दस समझा जाता है। बहुत से औलिया अल्लाह ने अपनी कुतब में इस लम्हे का जिक्र किया है। इस लम्हे जिस्मानी दुनिया और रूहानी दुनिया के दरमियान हायल पर्दे उठा दिए जाते हैं।
اور انسان روحانی طور پر بیدار ہو جاتا ہے۔ انسان کے اندر موجود روح پھڑپھڑانے لگتی ہے اور روح کا خالق حقیقی سے ملنے کا جذبہ اپنے عروج پر ہوتا ہے۔ آسمان کے دروازے اس لیے کھولے جاتے ہیں کہ اولیاء اللہ ان 18,000 جہانوں کی سیر کر سکیں کہ جو اللہ نے ان کے لیے بنائے ہیں۔ نکولا ٹیسلا کی ریسرچ جب اپنے عروج پر پہنچی تو وہ یہ بات جان گیا کہ اس کائنات کو کنٹرول کرنے والی طاقت صرف ایک ہی ہے، اور یہی طاقت انرجیز کی شکل میں پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ جیسا کہ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ ہی زمینوں اور آسمانوں کا نور ہے، اور یہ نور وہ انرجی ہے کہ جس کے ذریعے انسان اپنے خالق سے رابطہ کرتا ہے۔ نکولا ٹیسلا نے اپنی ریسرچ کے ساتھ ساتھ خدا کی تلاش میں بھی بہت وقت گزارا۔ اس نے مختلف مذاہب کو اسٹڈی کیا، اور اسٹڈی کے دوران اسے پتہ چلا کہ خدا کا جو تصور دین اسلام میں موجود ہے وہی اس کی ریسرچ کے ساتھ مکمل مطابقت رکھتا ہے۔ قرآن و حدیث کی اسٹڈی میں جب اس نے تہجد کے بارے میں پڑھا تو اسے پتہ چلا کہ یہ وہی خاص لمحہ ہے جس کے اوپر نکولا ٹیسلا اپنی ریسرچ کر رہا تھا۔ اسے تو صرف اس طاقت کو ڈھونڈنا تھا کہ جو رات کے پچھلے پہر اس کے انتہائی قریب ہوتی ہے۔ وہ 3 بجے اٹھ کر اپنے کام میں مصروف ہو جاتا تھا۔ خاموشی اور سکوت اس کے ساتھ گفتگو کرتے تھے۔ اس کائنات کے بہت سے راز اس کے اندر اترتے تھے۔ وہ دنیا والوں سے کہتا رہا کہ رات کے اس پہر میں جب سکوت اور خاموشی اپنے عروج پر ہوتی ہے، انسان کی تخلیقات اور ایجادات کرنے کی صلاحیت بھی اپنے عروج کو پہنچ جاتی ہے۔ دین اسلام میں تہجد کے وقت کی جو فضیلت ہے وہ ہر مسلمان جانتا ہے۔ اس پہر ادا کی گئی نماز نفلی نمازوں میں سب سے افضل ہے، اور تہجد کا لفظی مطلب بھی نیند کو توڑ کر اٹھنا ہے۔ نماز چونکہ اللہ سے کنیکشن کا، رابطے کا نام ہے، تو اللہ کے خاص بندے ہی رات کے اس پچھلے پہر نیند توڑ کر اللہ سے رابطہ قائم کرتے ہیں۔ 90s کی دہائی میں سائنٹسٹس کی ایک ٹیم نے انسانوں اور جانوروں کے دماغ پر آرٹیفیشل الیکٹرونز لگا کر ان کے برین کو اسٹڈی کیا۔ جب یہ ریسرچ کمپلیٹ ہوئی تو پتہ چلا کہ نیند کے دوران انسان کی یادداشت میں ایک خاص اضافہ ہوتا ہے، اور انسان اپنے ماضی کی بھولی بسری چیزوں کو یاد کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رات 3 بجے جب وہ بیدار ہوتا ہے اور خالق کائنات کے آگے سربسجود ہوتا ہے تو ماضی میں کی گئی غلطیوں کوتاہیوں کو یاد کرتے ہوئے اللہ کے حضور روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور معافی کا طلبگار بنتا ہے۔ اور اگر اس لمحے انسان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں تو یہ اللہ کے قرب کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے۔ وہ آنسو اس خالق حقیقی کی بارگاہ میں مقبول ترین ہوتے ہیں۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو اس کی دنیا اور کائنات پلٹ جاتی ہے۔ اسے ایسی روحانی اور دنیاوی دولت عطا کی جاتی ہے کہ اس کی نسلوں کو رنگ لگ جاتے ہیں۔ ناظرین، میڈیکل سائنس کی بات کریں تو رات کے پچھلے پہر اٹھنا جسم سے بیماریوں کو دور کرتا ہے، اور انسان کی باڈی میں جتنے بھی فضلات جمع ہوتے ہیں وہ جلد سے جلد خارج ہو جاتے ہیں، ورنہ لیٹ اٹھنے کی وجہ سے یہی فضلات انسان کی باڈی کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ صبح کی تازہ ہوا میں ایک خاص پاکیزگی، ایک خاص جادو اور انتہائی پازیٹیو انرجی ہوتی ہے جو انسان کی باڈی میں داخل ہو کر اسے تندرست اور توانا رکھتی ہے۔ ہمارے پیارے آقا نبی علیہ السلام جو وجہ وجود کائنات ہیں اور وجہ تخلیق کائنات ہیں، اس کائنات کا سینٹر آف گریوٹی ہے، سینٹر آف اٹریکشن ہے۔ آپ جب بھی تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو کمرے سے باہر صحن میں تشریف لاتے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے اور سورہ آل عمران کی آخری آیات تلاوت فرماتے۔ اس کے بعد وضو کر کے تہجد کی نماز ادا فرماتے۔ نکولا ٹیسلا جس راز کو ساری زندگی ڈھونڈتا رہا وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 اور 191 میں چھپا ہوا تھا۔ بے شک آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش اور رات اور دن کی باہم تبدیلی میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو کھڑے اور بیٹھے اور پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں غور کرتے ہیں۔ ناظرین، کوئی بھی شخص اللہ کی عطا کے بنا غور و فکر نہیں کر سکتا۔
اور جب کسی کو غور و فکر کرنے کا جذبہ عطا ہوتا ہے تو کائنات میں چھپے رازوں سے پردے اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تہجد کے اس خاص وقت کی اہمیت سورہ الفرقان کی آیت 64 میں بھی بیان کی گئی ہے۔ اور وہ لوگ جو اپنے رب کے حضور سجدہ اور قیام میں رات گزار دیتے ہیں، اسی وقت کا بیان سورہ طور کی آیت 49 میں بھی موجود ہے۔ اور رات کو بھی اس کی تسبیح پڑھ اور ستاروں کے ڈوبتے وقت بھی۔ رات کے پچھلے پہر کی خاصیت سورہ بنی اسرائیل کی آیت 79 میں بھی بیان ہوئی ہے۔ اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھو، یہ خاص تمہارے لیے زیادہ ہے۔ سید وارث شاہ نے رات کے اس پچھلے پہر کو اپنے اشعار میں ایسے سمویا ہے کہ ایک رات دا جاگنا بہت اوکھا، ایک جاگدا دکھی بیمار راتی، یا راتی چور تے ٹھگ جاگے، یا جاگدا پہرے دار راتی، یا جاگدا عشق دی رمز والا، یا جاگدا یار دا یار راتی۔ وارث شاہ جد سب سو جاندے، بس جاگدا پروردگار راتی۔ رات کی خاموشی تہجد میں کھڑے ہونے والوں کے حق میں خود آواز بلند کرتی ہے۔ تہجد صرف نماز نہیں ہے، بلکہ یہ روح اور خالق حقیقی کے درمیان بات چیت اور کنیکشن ہے۔ رات کا یہ پچھلا پہر آپ کی زندگی کو سکون سے رنگ دیتا ہے۔ یہ عبد سے معبود کی ایک خفیہ ملاقات ہے، جہاں آنسو دعائیں ہیں اور خاموشی گفتگو ہے۔ یہ نماز رحمت کے دروازے کھولنے کی چابی ہے۔ اس لمحے دنیا سوتی ہے، لیکن اللہ کی یاد میں تڑپتے ہوئے دل بیدار رہتے ہیں۔ تہجد کی یہ نماز رات کا حج ہے، جس میں روح اپنے پروردگار کا طواف کرتی ہے۔ تہجد میں خالق حقیقی سے جڑنے والے لوگوں کی گواہی ستارے دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ تہجد میں اٹھنے والا صرف جسمانی طور پر بیدار نہیں ہوتا، بلکہ روحانی طور پر بھی بیدار ہو جاتا ہے۔ تہجد میں جو دل کھڑے ہوتے ہیں، وہی دل صبر و رضا کے پیکر ہوتے ہیں، وہی دل شکر اور عاجزی کی تال میں رقص کرتے ہیں۔ تہجد خادم اور مخدوم کے درمیان مقدس مکالمہ ہے، جہاں الفاظ تو ٹوٹ سکتے ہیں لیکن نیتیں خود بولتی ہیں۔ روح کی آواز دل کے ایوانوں میں گونجتی ہے۔ روح جو کہ اللہ کا امر ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جائے گی۔ خالق حقیقی کی موجودگی کو محسوس کرتی ہے اور سکون پاتی ہے۔ محدود انسان ایک ایسی طاقت کے ساتھ جڑتا ہے جو لامحدود ہے۔ تہجد کا مطلب صرف جاگنا بھی نہیں ہے۔ تہجد کے اندھیروں میں وہ ستارے چھپے ہوئے ہیں جو رحمت الہی اور بخشش کا راستہ روشن کر دیتے ہیں۔ یہ نماز روح کو مایوسی کی گہرائیوں سے نکالتی ہوئی روحانیت کی بلندیوں تک لے جاتی ہے۔ جب توبہ کے آنسو جاری ہوتے ہیں تو روح کے باغ سیراب ہونے لگتے ہیں اور رحمت خداوندی کی چادر انسان کے گناہوں کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اس نماز کے دوران انسان کی روح زمان و مکان کی حدود سے نکلتی ہوئی اپنے ابدی محبوب کے ساتھ مل جاتی ہے۔ اس لمحے کی گئی دعائیں عرش الہی تک پہنچتی ہیں۔ یہ نماز اتنی طاقتور، مقدس اور روحانیت سے بھری ہوئی ہے کہ زندگی میں ایک دفعہ یکسوئی اور کنیکٹیویٹی کے ساتھ پڑھی جائے تو پوری زندگی بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ جو لوگ روحانیت کے طلبگار ہیں، ان کے لیے یہ نماز روحانیت کے حصول کا سبب بنتی ہے۔ تہجد کی اس نماز کو اپنا معمول بنائیں تو خوشحالی کو اپنی زندگی میں آتے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ یہ ایسا مقدس لمحہ ہے جہاں عاشق اور معشوق میں قول و قرار ہوتے ہیں۔ یہ وقت اللہ تعالیٰ سے بخشش، ہدایت اور برکتیں سمیٹنے کا ہے۔ آپ نے صرف یہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ آپ کی شارک سے زیادہ نزدیک ہے اور جو کچھ آپ کے دل اور دماغ میں ہے وہ جانتا ہے اور سن رہا ہے۔ تو پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں کیسا بدلاؤ آتا ہے اور انسان کا اندر روشن ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے تہجد کی اس نماز کی زیادہ سے زیادہ برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ خوش رہیں، آباد رہیں اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہیں۔ اللہ حافظ۔